बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करते हैं आपको एक्सप्रेसो खैरी रमज़ान। आप देख रहे हैं, मैं इमरान हसन हूं और अरमला मेरे साथ हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपका दिन सही से अच्छे से गुजर रहा है और एक और रमज़ान का रोज़ा अपनी तकमील की जानिब बढ़ रहा है। आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। वेलकम तो आपको करेंगे, उसके साथ साथ रमज़ान के हवाले से तो हम बात करते हैं, लेकिन कल बिल्किस ईदी साहिबा के हवाले से हमने जिक्र किया था कि हम उनकी सेहत याबी के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तमाम तर जो बीमारी है लालत के बायस इंतकाल कर गई। बहुत ही अफसोस, एक पूरी वैसे कहा जाए इंसानियत के लिए अफसोस की बात है जिस तरह से उन्होंने इंसानियत की खिदमत की। बहुत सारे बच्चों का ईदी साहब के बाद जिस तरह से उन्होंने ईदी फाउंडेशन को आगे लेकर चली, नो डाउट उनका जो एक लॉस है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है ऑब्वियसली हमारे लिए भी, और उनके जो इंतकाल पर हम और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरे कराची के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो लावारिस रहीं, वो बच्चे जो लावारिस रहे, उनकी माँ के तौर पे उन्होंने अपनी पूरी बहुत सारे लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट में देख रही थी हदीका कयानी के हवाले से, उनके बच्चा जो उन्होंने अडॉप्ट किया था वो भी बिल्किस ईदी साहिबा ने उनको दिया था। 14 अगस्त 1947 को पैदा हुई हैं और 50 साल की उनकी रफ़ाकत जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ रही और ख़ुद उनकी जो फाउंडेशन उसको रन करती रही। सो जितने भी अल्फाज उनकी इन जाने के ऊपर गम के कहे जाएं वो कम नहीं होगा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और ऐसी कई बिल्किस ईदी और इस कौम को अता फरमाए जिनको उन्होंने इंस्पायर किया है, ताकि ये सिलसिला कभी रुके ना। हमारी दुआएं उनके और उनके लवाहिकीन के साथ हैं। ये तो हो गई बात बहुत ही अहम, और इसके बाद एक और अहम बात जो सियासी मंजरनामे के हवाले से है। पिछले 75 साल से मुसलसल हम देखते हैं जब भी हुकूमतें बदलती हैं, जब भी चेंज ऑफ पावर होता है तो कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी बनती है जो नाकाबिले बर्दाश्त भी होती है और जग हसाई का बाइस भी बनती है। लेकिन कम से कम इस 2022 में नाजरीन जो रिवायात हम देख रहे हैं, शायद इससे पहले ऐसी रिवायात हमने नहीं देखी, इतनी बुरी रिवायात नहीं देखी। और ये इतना गंदा और एक बुरा कल्चर हमने एक डेवलप होते हुए देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जिस तरह से अपडेट आ रही है जरूर हम शेयर कर लेते हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा इस वक्त बराह रास्त बात करेंगे, आपको दिखाते हैं। और जो कुछ हमारे से हो सका हुआ, क्योंकि मैं एक तो तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने ये 3.25 साल जो सफ़र है, बल्कि पैनमा 2015 से जो सफ़र है अपोजिशन का, और उसके बाद ये 3.25 साल जिस किस्म का सियासी इंतकाम और बदबूदार एहतसाब के ज़रिए ये तमाम फाशिज़म मुल्क पे मुसल्लत था, मैंने आपके साथ मिलकर ये जदोजहद की है और जिसको मैं भूल नहीं सकती। इंशाअल्लाह हम मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे और सबके साथ मिलकर बेहतरी से काम करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब अगर बात कर लें, उसके बाद मैं आपके सवाल लूँगी। जी, ज़्यादा बात तो हो चुकी है। मैं सिर्फ आपके सामने ये नुक्ता लाना चाहता हूँ कि इस वक्त PTI का जो रवैया है, जिसमें आज PMLQ ने भी शिरकत की है, ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आइन को पामाल कर रहे हैं, सड़कों पर लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, गाली गलोच का एक कल्चर लेकर आ रहे हैं। और पहले तो सिर्फ बात सख्त कलामी तक थी, आज आपने देखा कि सड़कों पे तो जो हो रहा है वो हो रहा है, जो होटलों में हो रहा है वो हो रहा है। अब उनकी कोशिश है कि पार्लिमान के अंदर भी बिल्कुल वही रवैया हो। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि आप तारीख पढ़ लें, आज से 80 साल पहले बिल्कुल यही हरकतें हिटलर ने की थीं, बिल्कुल ये रवैया फैशिस्ट जर्मनी का था। बिल्कुल इसी तरह लोगों को जो आपके सियासी मुखालिफ हैं उनको गद्दार कहा गया था। बिल्कुल इसी तरह असेंबली में अपोजिशन के वोट्स जो थे वो उनसे छीन लिए गए थे। बिल्कुल इसी तरह वोटों के बजाय और असेंबली की करारदाद के बजाय या बिल्स के बजाय ये जो आपकी जो प्रेसिडेंशियल वर्डिक्ट्स होते हैं और रूलिंग्स जो होते हैं और जो ऑर्डिनेंसेस होती हैं, उनकी तरह के ज़रिए हुकूमत चलाई गई थी। आप सब अहले कलम हैं, आप जाइए और आप पढ़िए 80 साल पुरानी तारीख़। बिल्कुल इसी तरह कहा गया कि नए जर्मनी की तामीर के लिए हमें पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। नाम लिए गए ममालिक के, यूरोप को दुश्मन डिक्लेयर किया गया, अमेरिका को दुश्मन डिक्लेयर किया गया। आज बदकिस्मती से इस फैशिज़म की वजह से अगर आप अपने मुल्क में देखें तो हर तरफ अफरा तफरी है, हर तरफ गदर मचा हुआ है, आइन को पामाल किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है कि जमहूरियत का अमल जो है उसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। कोई इमरजेंसी लगे, कोई ऐसी फजूल चीज़ हो जिससे जमहूरियत जो है वो मुतासर हो। और दूसरी तरफ खारजा पॉलिसी में अगर आप देखें तो कितनी अजीब सी बात है कि आज कोई पाकिस्तान का हमदर्द मुल्क नहीं इस हुकूमत ने छोड़ा। ये गुजर गई हुकूमत मगर बर्बाद कर गई। हर मुल्क हमारा दुश्मन है,
اور کہیں سے ہمیں سپورٹ نہیں ملتی. لیکن انشاءاللہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کی جو نئی حکومت آئی ہے, ہم ہیلنگ کا پروسیس جاری رکھیں گے, پولیٹیکل ہیلنگ بھی کریں گے, پی ٹی آئی کو بھی انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے, مگر قانون اپنا راستہ خود لے گا, اور یہ جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے گا. بین الاقوامی سطح پہ بھی ہم ہیلنگ کریں گے, اور تمام ہم اپنے دوست ممالک, سعودی عرب ہے, چین ہے, جن کے تمام پروجیکٹس رک گئے ہیں, انہوں نے قطر کو ملائن کیا, چین کو کہا فرنٹ کمپنیاں ہیں, یعنی کس کو چھوڑا, کبھی سعودیہ کے خلاف, کبھی ترکی کے خلاف, مگر یہ تمام چیزیں رکنی چاہیے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ملک ترقی کی راہ پہ دوبارہ گامزن ہوگا. پارلیمانی ریپورٹرز ایسوسی ایشن آپ کی تہہ دل سے مشغول ہے کہ ایک ہمارا دیرینہ مطالبہ جو بارہا ہم نے پچھلے اسپیکر صاحب کے سامنے رکھا, ہمارے ساتھ بہت سارے انہوں نے جھوٹے وعدے بھی کیے, لیکن کیونکہ مقصد شاید اپوزیشن کی آواز کو دبانا تھا, اس لیے انہوں نے بارہا کے وعدوں کے باوجود ہمیں یہاں پہ میڈیا سینٹر جو ہے اس پہ الاؤ نہیں کیا. تو آج پی آر اے کے ہمارے دوست سارے آئے ہوئے ہیں, اور میں صدر صاحب سے درخواست کروں گا صدیق ساتن صاحب سے کہ باضابطہ طور پہ آپ کا شکریہ بھی ادا کریں, اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس اقدام سے جمہوریت بھی مضبوط ہوگی, اور جتنا میڈیا کو آپ جو ہے اس کی آزادی یقینی بنائیں گے, ہمارا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت اور جمہوری ادارے جو ہیں مزید مضبوط ہوں. جی سر, بہت شکریہ. آج خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ آج سب سے پہلی جو آپ نے تقریر کی اس میں اپنے پی آر اے کے لیے میڈیا سینٹر کھلوانے کی بات کی, اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اوپر بھی میڈیا سینٹر تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ صرف وزراء کے لیے تھا, بلکہ آپ ہمارے ساتھ ہی کبھی پارلیمنٹ آج کبھی پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد مین گیٹ پہ گرمی ہو سردی ہو پریس کانفرنس کرتی تھی, اور یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کو کہ آپ کا ایک کردار ہے ہمارے ساتھ ہی, آپ کی جدوجہد, ہمارے جتنے بھی اکثر دوست ہیں سب کی اس وقت بھیڑ مسلم لیگ نون تھی ایٹ اپوزیشن, آپ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں. ہم پوری عالم رپورٹرز ایسوسی ایشن کی طرف سے 300 ممبران کی طرف سے آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ کا پہلا اعلان ہوا, اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا, اور آج آپ بھی یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جس کی ہمیں بہت خوشی ہے. دوسرا سوال, جو پرویز بھائی صاحب ہیں قابل امیدوار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کا سارا ذمہ دار جو ہے وہ آئی جی پنجاب ہے, پولیس کس طرح اندر آ گئی, اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ ان کے اوپر مقدمہ درج کرواؤں گا, آئی جی پولیس کو جو ہے یہاں پہ بلایا جائے گا, اور وہاں پہ جس قسم کے حالات غلط فروش ہوئی, اور پورا پرویز بھائی کا کردار, وہ جو اسپیکر تو ہیں اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کو شکریہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے صدیق ساجد صاحب, آپ کے ساتھ میرا اپنا ایک ذاتی تعلق بھی ہے, لیکن یہ آپ لوگوں کا حق تھا, اور جو آپ کو دیا گیا ہے, اور آپ کو اسی طرح آپ کا حق ہے جس طرح ہم پارلیمان میں بیٹھ کر اپنی بات کرتے ہیں, تو جو میڈیا کارنر ہے اس میں آپ پورا حق رکھتے ہیں کہ آپ سوال بھی کریں, اس کی کوریج بھی کریں, اور پاکستان کی عوام کو جو اصل جزیات ہیں خبر کی اس سے آگاہ کریں. دوسری بات یہ کہ جو پنجاب اسمبلی کی آپ نے بات کی, تو پنجاب اسمبلی کے اندر جب یہ کارروائی شروع ہوئی اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری میں جیمرز لگا دیے گئے, اور یہ ان کی پہلی انٹینشن تھی غنڈہ گردی کی, اور یہ جیمرز لگا کر وہ اندر کی کارروائی جو تھی وہ باہر نہیں دکھانا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے رپورٹرز کو بھی ایکسیس نہیں دی, انہوں نے جرنلسٹ کو بھی روک لیا تاکہ یہ کارروائی ساری باہر نہ آئے. میں نے اسی وقت پاکستان ٹیلی ویژن کو وزیر اعظم صاحب سے کہا انہوں نے, اور ہم نے لائیو کوریج جو ہے وہ جو ان کا فاشزم تھا, جو ان کی غنڈہ گردی جو آج عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر ہوئی, وہ پورے پاکستان نے دیکھی, اور یہی مقصد ہے ان کا کہ وہ اسی طرح کی غنڈہ گردی کر کے انارکی ملک میں پھیلائیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نقصان کر بیٹھیں جس کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اور جو آپ نے دوسری بات کی وہ بالکل پرویز الہی صاحب, اگر آپ دیکھیں ان ویڈیوز کے اندر تو وہ بیک اپ کر رہے تھے, اور پی ٹی آئی کے اراکین نے حملہ کیا, وہ تمام فوٹیجز کیمراز پہ موجود ہیں جو آپ کے چینلز نے دکھائی ہیں. کیو لیگ کے ممبران نے ڈپٹی اسپیکر صاحب کے اوپر تشدد کیا, ان کو مارا گیا. میں الفاظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ کس طرح ان کے اوپر حملہ آور یہ لوگ ہوئے. کیا آپ دکھا رہے ہیں آج پاکستان کے باہر جو ملک میں اوورسیز پاکستان, بڑا اوورسیز پاکستانی کی بات کرتے ہیں, آج اوورسیز پاکستانیز کی جو عزت دوسرے ممالک میں ہوگی وہ کیا دکھائیں گے؟ آج ملک کے جو بچے ہیں, جو بچیاں ہیں, جو اس پارلیمان سے امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو ممبران سے, ان پولیٹیکل پارٹی سے امید رکھی ہوئی ہے, وہ آج کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں,
جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں تو یہ اصل میں مایوسی پھیلانا ہے. یہ جان بوجھ کر عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ اتنی افراتفری ہو جائے, اتنی پولرائزیشن ہو جائے, اتنی زیادہ انارکی ملک کے اندر پھیل جائے کہ ملک کے اندر یہ اس قسم کا ماحول ہو. اس کے ذمہ دار صرف عمران خان صاحب ہیں. یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کی انا ہے, یہ ان کا ضد ہے, یہ ان کا تکبر ہے, جس کا نشانہ تو وہ خود بنے ہی بنے ہیں لیکن وہ ملک کو بھی بنانا چاہتے ہیں. جس طریقے سے آپ اس پولیٹیکل کلچر کو پی ٹی آئی والے سامنے لا رہے ہیں تو وہ کس طرف ہے؟ ورگلایا کس نے؟ ورگلایا انہوں نے ہی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دینا تھا, اور ورگلایا ان لوگوں نے جن کو پتا تھا کہ وہ شکست ہو چکی ہے, ان کو ممبران ان کے پورے نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے اس اجلاس کو بھی رکوایا. پھر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ الیکشن کروائیں گے, اور اس کو بھی انہوں نے آج اپنی گنڈا گردی اور قانون ہاتھ میں لے کر اس کا نشانہ بنایا. یہ سبوٹاج کرنا, چیف منسٹر کے کرنے کی کوشش کی, یہ توہین عدالت بھی ہے, عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی بھی ہے, اور آئین اور قانون اور ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے منصب کے اوپر آئین کے اوپر حملہ بھی ہے. وہ لے لوں پھر آپ کو دیتے ہیں. پچھلے پونے 4 سال یہ سنتے کام پڑ گئے کہ کوئی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی جو ہے لائی جائے گی, جو آج تک لائی نہیں جا سکی. تو کیا آپ کے مائنڈ میں کیا کنسپٹ ہے کہ آئندہ کوئی انفارمیشن منسٹری کے پیرالل کوئی اس طرح کا الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا جا سکے گا؟ منسٹری آف آپ ڈیجیٹل میڈیا اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں. کنسپٹ ہے کہ آئندہ کوئی انفارمیشن منسٹری کے پیرالل کوئی اس طرح کا الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا جا سکے گا؟ منسٹری آف آپ ڈیجیٹل میڈیا اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں. ایسا قانون جو فاشزم کے اوپر بیسڈ ہوگا وہ پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا جائے گا. وہ قانون جو میڈیا کی زبان بندی کرے, وہ قانون جو فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کرے, وہ قانون جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر حملہ ہو. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب جو کہ متوقع وزیر اطلاعات بھی ہیں, اور ان کے ساتھ مصدق ملک صاحب میڈیا کے نمائندوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ لنک کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اور بریک پہ اور بریکنگ نیوز پہ جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کچھ ملکی سیاست کے حوالے سے. ایک اور سیاہ دن ہے جی ملکی پارلیمانی, ملکی جمہوری تاریخ کے اندر. آج صبح آپ کو معلوم ہے کورٹ کے حکم کے مطابق جب پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا, اور اس میں آج ووٹنگ کرائی جانی ہے چیف منسٹر کے انتخاب کے لیے. پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کا مقابلہ ہے آپس میں. ان کے اسمبلی ہال میں داخل ہوتے ہی وہاں پہ دھکم پیل شروع ہوئی, لوٹے پھینکے گئے, اور پھر باقاعدہ ڈپٹی اسپیکر کے اوپر تشدد کیا گیا, ان کی کرسی کو اکھاڑ پھینکا گیا. اور اس وقت بھی جو مناظر ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اور اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے اور مزید اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اسی پہ ہم بات کریں گے. محمد الیاس ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے بیورو چیف لاہور, ان سے ہم جان لیتے ہیں. الیاس صاحب بہت شکریہ. بڑے افسوسناک واقعہ ہے جس طرح سے آج ہم نے اس اسمبلی کے اندر ایک تماشا دیکھا جس پہ جس طرح سے تشدد کیا گیا ڈپٹی اسپیکر پہ. اس کے بعد وہاں پر لوگ ایک دوسرے پہ نعرے کستے رہے, باتیں لگاتے رہے, ساتھ ساتھ انہوں نے لوٹے بھی پھینکے. مطلب یہ ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو دنیا بھر میں یا پاکستان میں اگر ہم اپنی ریپریزنٹیشن کی بات کریں, کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ ہاں جی, یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا. آج تک تو دیکھا تھا کہ اسمبلی میں بجٹ کے موقع پر کتابیں پھاڑ کے یا کوئی ایسا بل ہوتا تھا جو پھاڑ کے اچھال دیا جاتا تھا, لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جی ایوان میں ڈپٹی اسپیکر جو قائم مقام اسپیکر بھی تھے جو الیکشن کروا رہے تھے ان پر حملہ کر دیا, ان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا, اور یہ بڑی عجیب سی صورتحال تھی. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ ایوان میں قائد ایوان کا انتخاب ہونا تھا. حمزہ شہباز اور چودھری پرویز الہی کے درمیان مقابلہ تھا, اور مقابلہ پہلے بھی یہ پینڈنگ ہوا. اس کو توسیع دی گئی کہ جی الیکشن 16 اپریل کو کیا جائے. پھر ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا کہ الیکشن صاف و شفاف کروائے جائیں, اور میڈیا کی نگرانی میں اور فورن آبزرور بھی ہیں. تو تمام جو صورتحال سے لوازمات پورے کے ڈپٹی اسپیکر صاحب وہ اجلاس شروع کروانے کے لیے اب جب اندر ہی ہال میں داخل ہوئے, ابھی انتخاب تو دور کی بات تھی, تو ان پر لوٹے اچھال دیے گئے, اور اس طرح حملہ ہوا کہ ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا. تو جس وجہ سے تمام جو صورتحال اجلاس شروع ہی نہیں ہو سکا. بڑی افسوس ہے. تو الیاس صاحب تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ آپ چونکہ وہیں پہ موجود ہیں, اس وقت تازہ ترین مناظر کیا ہے؟ ہم نے سنا کہ پولیس بھی اندر داخل ہو گئی, اور پھر پرویز الہی صاحب نے اس پہ اعتراض بھی کیا. اس وقت تازہ ترین کیا ہے جو آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں؟ جی, ایوان میں پولیس تو داخل کی تھی, لیکن ایوان میں جو ایوان کا تقدس پامال ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ کسی ممبر کے پاس نہیں جا سکتے, ایوان کے ہال میں نہیں داخل ہو سکتے. تو اس کے لیے وہ باقاعدہ بیٹھے ابھی ڈپٹی اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں دوست مزاری, اور وہ چیف سیکرٹری, اور اس کے علاوہ کمشنر
اور CCPO تمام بیٹھے ہوئے ہیں اور سر جوڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کو کس طرح صاف و شفاف بنایا جائے، اور جو سرجنٹ ایٹ آرم کے جو اختیارات ہیں، جیسا ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ میرے ساتھ تعاون نہیں کری انتظامیہ اسمبلی کی، تو وہ اختیارات کو کس طرح منتقل کرے پولیس کو اور کس طرح ایوان میں لے کے آئے تاکہ صاف و شفاف انتخابات کروائے تو جائیں۔ اگر الیاس صاحب ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ایگزیکٹلی آرڈر کیا تھا کورٹ کا؟ عدالت، معزز عدالت نے کیا حکم دیا تھا جس پہ آج عمل درآمد ہونا تھا؟ عدالت نے کہا تھا کہ انتخاب 16 اپریل کو ہی کروائے جائیں، اور اس کے لیے پھر انہوں نے اس پر چلے گئے تھے کہ ڈپٹی اسپیکر کی دوست محمد مزاری کی زیر صدارت کروائے جائیں اور ان کے وہ اجلاس کو منعقد کروائیں گے اور انتخابات کروائیں گے۔ اس پر اعتراض کیا تھا کاف لیگ کی جانب سے کہ یہ جی ان کا متنازع ہو گئے اور اس کی وجہ سے ہم ان کو نہیں مانتے، تو ڈبل رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کے انہوں نے کہا کہ دوست محمد مزاری جی یہ اجلاس منعقد کروائیں گے اور انتخاب بھی کروائیں گے۔ تو آج جب انتخاب کروانے لگے ہیں تو اس کے وجہ اس موقع پر بد نظمی ہوگی، اور اس پر جو ہیں اپنے اراکین پنجاب اسمبلی میں انہوں نے حملہ کر دیا، لوٹے پھینکے اور دوست محمد مزاری پر زدوکوب کیا۔ تو یہ جو تمام صورتحال ہے اس کی وجہ سے اجلاس ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ اس کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے آپشن کیا کیا جائے۔ ٹھیک ہے الیاس صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ رحمان اظہر بھی ہمارے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رحمان شکریہ۔ بڑے افسوسناک واقعہ جس سے ہم بھی بات کر رہے تھے، الیاس صاحب بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ آج معزز عدالت کے حکم کے مطابق یہاں پر ووٹنگ ہونی تھی اور آج یہ اسپیکر اسمبلی پنجاب اسمبلی کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن جس طرح سے یہاں پر ہم نے مناظر دیکھے اپنی ٹی وی اسکرینز کے اوپر، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ یقیناً بڑا ہی افسوسناک ہے۔ پنجاب اسمبلی کا جو نمائندے ہوتے ہیں اور باہر جو ہے وہ اس سے ایک تاثر جو ہے وہ جاتا ہے، اور یہ عوام کے نمائندوں کا جو ہے وہ ایوان ہے، اور وہاں پر اس طرح کے واقعات ہونا یہ یقیناً بڑا افسوسناک ہے۔ مگر اس حوالے سے جو عدالت کا جو حکم ہے گزشتہ روز اس کے بعد توقع تھی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ اسی طرح سے جو ہے وہ بات کی جا رہی تھی کہ جس طرح سے وفاق کے اندر جو ہے وہ کچھ تاخیر سے تو کام لیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ رات گئے، ہم نے دیکھا کہ وہ پروسیس ہے وہ بالآخر جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تلخی اس قدر بڑھ جائے گی کہ جہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعات ہوں گے، یہ توقع نہیں تھی۔ اب دیکھیے اس میں صورتحال فی کنفیوژن کا بھی شکار ہے۔ مذمت اس واقعے کی جو ہے وہ سبھی کر رہے ہیں، اسپیکر جو پنجاب اسمبلی پرویز علیہ وہ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ جو اس پروسیس ہے اس کو میرا خیال ہے اس وقت جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ عدالت کا واضح حکم ہے۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ جی رحمان، خود آپ نے عدالت کا ذکر بھی کیا ابھی، عدالت کے اندر ہی جو اپیلیں تھیں وہ کی گئی تھی کیو لیگ کی طرف سے، جن کو عدالت نے خارج کیا اور ڈپٹی اسپیکر کے جو اختیارات تھے ان کو بحال کیا۔ پھر اس کے باوجود عدالت کا جو واضح حکم ہے جس میں انہوں نے چیف سیکریٹری اور آئی جی پولیس کو معاونت کے لیے بھی کہا تھا ڈپٹی اسپیکر کی، اس کے باوجود پرویز الہی صاحب اس سارے معاملے کو کنڈیم کرنے کے بجائے انہوں نے کہا جی کہ آرٹیکل 68 ریفر کرتا ہے کہ عدالت انٹرفیئر نہیں کر سکتی جو قومی اسمبلی کے یا پارلیمان کے معاملات ہیں۔ یہ بالکل ویسا معاملہ ہے جیسا وفاق کے اندر ہوا تھا۔ تو ایک تو اس رویے پہ آپ کاف لیگ کے کیا تبصرہ کریں گے، اور دوسرا کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ معاملہ بھی اسی ڈرامے کی طرح جیسا مرکز کے اندر ہوا تھا، رات 12 بجے تک گیا تھا، کورٹس کو دوبارہ آنا پڑا تھا اپنی امپلیمنٹیشن کے لیے اپنے حکم کی، ایسا کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ آج پنجاب میں بھی؟ دیکھیے عمران آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ موقف وہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف اس اجلاس کے حوالے سے تھا، وہی موقف جو ہے وہ ہمیں یہاں پر بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور وہاں پر تو رات کو 10:30 بجے ایک دم سے صورتحال تبدیل ہوگی۔ اب خدا جانے ان کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ اسد کیسل صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایاز صادق کو پینل آف چیئر جو ہے وہ دے دیا گیا۔ پنجاب میں اس طرح کی صورتحال ہونے کا امکان جو ہے وہ مجھے کم نظر آتا ہے، کیونکہ پنجاب سے دیکھیے پنجاب کا معاملہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ چل رہا ہے، تو ابھی تک اس میں کوئی اس طرح سے نہیں معاملہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پر یہ چیز ہے وہ پھر عدالت میں ہی جائے گی۔ دیکھیے عدالت تو کل تو جو اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی طرف سے جو ہے وہ جو درخواست کی گئی تھی اس کو عدالت نے جو ہے وہ کل اس کو رد کر دیا تھا،
تو یہاں پر بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے ابھی یہ معاملہ پھر سے عدالت میں جائے گا، اور شاید یہ چیز جو ہے وہ اس کو پرولونگ کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم انصاف، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس دوران جو ہے وہ کوئی آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی عدالت کو فیصلہ کر دے، جس کے بعد یہ جو منحرف اراکین ہیں یا جو ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں ووٹ جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے ناوداد کیا دے۔ اس کے علاوہ تو اس وقت جو ہے وہ کوئی اور صورتحال نظر نہیں۔ اچھا، جس طرح سے رحمان آپ نے خود بھی کہا کہ موجود عدالت کے مطابق آج یہ کارروائی ہونا ضروری ہے، اور جو رویہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے تھے، بہت سارے جو سابق وفاقی وزراء ہیں وہ اس طرح کے اشتعال انگیزی کی باتیں، اس طرح کی ٹویٹس ہمیں دیکھنے کو بہت زیادہ مل رہی ہیں، چاہے وہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے ہو، دیگر جو سابق وفاقی وزراء ہیں۔ کیا یہ اچھا ٹرینڈ ہم سیٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے پبلک ریپریزنٹیٹیوز بھی اپنے پہلے جواب میں کہا کہ وہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج دکھانا ہے، جس طرح سے ہم نے آج یہ مار کٹائی تماشا دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، لیکن آج تو جو ایک جسمانی تشدد والا ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا، یہ افسوسناک تو ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی تو کوئی میکنزم ہونا چاہیے، یا پارٹیز کے اندر اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح کا رویہ ان کے کارکن اپناتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف اس وقت وہ چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں، اور وہ جلد سے جلد جو ہے وہ انتخابات چاہتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے وہ ان کی بیانیوں کے اندر بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ دباؤ جو ہے وہ موجودہ حکومت پہ اور اس نئے سیٹ اپ کے اوپر جو ہے وہ دباؤ جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، اور یہ ان کا موقف جو ہے اور یہ ان کا جو بیانیہ ہے یہ ان کا وفاق کے اندر بھی ہے اور یہ پنجاب کے اندر بھی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ اب نیا سیٹ اپ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اب یہ کو بہت غیر معمولی بات بھی اس کو جو ہے وہ دیکھیے، یہ پہلے جب میاں نواز شریف کی حکومت گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس وقت بھی جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، اس کے اندر ایک غم اور غصہ جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ساتھ یہ ساری جو ہے وہ سیاسی جماعتیں، یہ چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی، اس میں کچھ وقت ہو سکتا ہے لگے، لیکن ظاہری بات ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ رہنی چاہیے، سیاسی اختلاف جو ہے وہ سیاسی اختلاف ہی رہنا چاہیے، اور یہی چیز جو ہے وہ شاید اپنی جماعتوں کو، چاہے وہ احتجاج کریں، ان کا آئینی حق ہے، وہ پروٹیسٹ کریں، وہ کسی چیز کو تنقید کا نشانہ بنائیں، یہ بھی ان کا جو ہے وہ حق ہے، لیکن وہ بس حدود کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوتا ہے، جو کہ ابھی تک ہمیں نظر بظاہر نہیں کہ حدود کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ رحمان اظہر اور الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔ یہ دونوں تجزیہ کار ہمیں رپورٹ بھی کر رہے تھے، ان تازہ ترین صورتحال جو ان کے علم میں ہے، اور ساتھ تبصرہ بھی کر رہے تھے، اور حکومتی اراکین کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو پنجاب اسمبلی میں 2 دن مؤخر کرنے کی ایک تجویز سامنے آ رہی ہے۔ تجویز چیف سیکرٹری اور آئی جی سے ملاقات میں دی گئی ہے۔ یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ حکومتی اراکین نے واضح کیا ہے کہ ایسے اجلاس نہیں چل سکتا، پہلے فریقین سے مل کر اتفاق رائے سے اس ہاؤس کو چلانے کا جو لائحہ عمل ہے، جو میکینزم ہے، وہ بنایا جائے۔ راجہ بشارت نے کہا کہ پولیس ایوان میں آنے سے جو حالات ہیں وہ خراب ہوئے ہیں۔ سو اس وقت جو اجلاس پنجاب اسمبلی کا جاری ہے، تازہ ترین اطلاع آپ تک یہ پہنچا رہے ہیں کہ اس کو پنجاب کے جو اراکین اسمبلی ہیں، اور خاص طور پہ جو حکومتی اراکین ہیں، ان کی طرف سے یہ تجویز آ رہی ہے کہ اس کو 2 دن کے لیے مؤخر کیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اجلاس ایسے نہیں چل سکتا۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی بیک گراؤنڈ کی بات کر رہے تھے، آج تک جو ہنگامہ ہوا اس کے بعد یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ چیف سیکرٹری آئی جی پولیس کے حوالے سے اطلاعات تھی کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور اب حکومتی اراکین جو پنجاب کے ہیں ان کی جانب سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ اس اجلاس کو 2 دن مزید مؤخر کیا جائے، چونکہ ان حالات میں یہ اجلاس مزید کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا، اجلاس جاری نہیں رکھا جا سکتا ان حالات میں۔ تجویز چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے ملاقات میں دی گئی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس جاری ہے اسے 2 دن مؤخر کرنے کے حوالے سے تجویز دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا، ابھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے ایکسپریسو۔ ویلکم بیک، آپ ایکسپریسو دیکھ رہے ہیں، اور وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ میرا پاکستان کا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قدیم قرآن پاک کی زیارت کروائیں گے۔ السلام علیکم فقیر صاحب، آج آپ نے وعدہ کیا تھا قدیم قرآن پاک دکھانے کا، تو دکھائیے۔ کیونکہ ہم لوگ نسخ پہ بات کر رہے تھے، خط نسخ پہ، یہ وہ جو
इब्न मुकला के दौर से ये नस्ख शुरू हुआ। तो उसके मैं आपको चंद ऐसे नमूने दिखाता हूँ जो बड़े बड़े उस्तादों के लिखे हुए कि नस्ख क्या था, और जब आप देखेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि यही नस्ख आपके घरों में मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आपको कुरान दिखाता हूँ। ये जो कुरान पाक है ये है मुल्ला अब्दुल कादिर अखुंद के हाथ का लिखा हुआ। ये हाथ का लिखा हुआ है? जी हाँ। मुल्ला अब्दुल कादिर अखुंद कौन था? ये अकबर के दौर का बहुत बड़ा खतात था और खत नस्ख का बहुत बड़ा माहिर था। अच्छा फ़कीर साहब, ये कितने साल पुराना होगा? ये 15th सेंचुरी का है, ये 400 साल पुराना है। 400 साल? और ये अकबर का दौर है। शहजादा मुराद के लिए लिखा गया था। और सबसे बड़ी बात इसकी अगर आप जिल्द देख सकें तो ये जो जिल्द है पेपर मैशे की जिल्द बनी हुई है। और अब मैं आपको इसकी ज़ियारत कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की ये ज़ियारत जो हो रही है मौलाना अब्दुल कादिर अखुंद की हाथ का लिखा हुआ कुरान पाक, 400 साल पुराना, माशाल्लाह। ये देखिए, और ये हैंड पेंटेड है। ये तमाम हाथ का ये मुगलिया, ये सारा मुगलिया डिज़ाइन है जिसको तज़गीब कहते हैं। ये तमाम कुरान के ऊपर बड़ा खूबसूरत और ये सारा सोने का काम हुआ हुआ है। अभी आप देखिए ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिस तरह लिखा हुआ है, तो तमाम कुरान की आयतों के ऊपर जो बिस्मिल्लाह लिखा है वो इस बिस्मिल्लाह को उठाएं और उस बिस्मिल्लाह पे रख दीजिए, कंप्यूटर वाइज रख दीजिए, तो एक बाल बराबर फ़र्क ना आएगा। आर्ट के अंदर सबसे मुश्किल तरीन आर्ट है ये खताती। उसकी वजह यह है कि जो कायदे और क़यूद खताती के अंदर मुख्तस कर दिए गए कि अगर आप खुश हैं तो आप उस कायदे और क़यूद से बाहर नहीं जा सकते, अगर आप गमगीन हैं तो आप कायदे बाहर नहीं जा सकते। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, गौर फरमाइएगा, ये नून, ये नून, ये नून, अब ये हर तरफ ये वाला, इसको उठा के अगर इस पे रखेंगे तो इसमें बाल बराबर भी 1000 एक बाल के बराबर भी फ़र्क ना आएगा। दिस इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी ऑफ हैंड राइटिंग। फ़कीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इन्होंने खताती किससे सीखी थी? इनके उस्ताद कौन थे? ये देखेंगे, ये पे खतातों की हिस्ट्री है, उनके उस्ताद कौन थे, उनके उस्ताद कौन थे, उनके उस्ताद कौन थे, और जहाँ कहानी जाके मिलेगी वो इब्न मुकला के शागिर्द होंगे, क्योंकि ये ख़त नस्ख है। इसमें आपने मुझे कुछ जगहों पे दिखाया जो सोने से लिखी गई हैं। जी हाँ। अब जैसे अगर मैं इस आयत की बात करूं जी, तो ये आयत सोने से लिखी गई है, प्योर गोल्ड। आप हज़ारों कुरान देखेंगे तो जो कातिब होते थे वो अपना नाम अक्सर नहीं देते थे। अच्छा, इनके सिग्नेचर हैं इस कुरान पाक? जी बिल्कुल हैं। ये सूरह नास पे ख़त्म किया, तमाम शुद्ध लिख दिया, और यहाँ पे नीचे 2 लाइनों में उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र किया कि मैंने ये कुरान 10 कुछ हिजरी में लिखा, और ये किन के लिए लिखा? ये शहज़ादा मुराद के लिए लिखा। तो ये एक शाही नुस्खा है जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ सोने का कुरान। सोने का कुरान? जी बिल्कुल, सोने का कुरान। परवरदिगार अगर उस कुरान को भी देख के आपकी हैरत गुम हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा गौर फरमाइए, ये जो सोने का कुरान है ये सबसे पहले उसका एक शमसा है, यानी कि कुरान शुरू होने से पहले एक छोटी सी दुआ है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कुरान पाक है जी। अच्छा, अब ये तमाम इसके अंदर देखें, जो जितना भी ब्लू है ये लैपिस लाज़ूली है जिसको हम लाजवर्द कहते हैं। ये जो ऑरेंज इसमें है ये शंगरफ का रंग लेते थे, और अक्सर ये ज़ाफ़रानी रंग को भी इस्तेमाल करते थे। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। अच्छा, ये जो अब कुरान दिखाने लगा हूँ ये भी अजूबा कुरान से कम ना है। ये इतना छोटा सा कुरान पाक, माशाल्लाह। अब ये मुग़ल अहद का है, इसमें कातुब का नाम है, और उसने लिखा है कि ये मेरा 102वां 102nd कुरान है। माशाल्लाह। ये इससे जो मोहम्मद कातुब था, इससे ये मुराद है कि उससे तमाम ज़िंदगी स्वाय कुरान लिखने के कुछ ना किया। इस रद्द करवा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा गौर फरमाइएगा। माशाल्लाह। और ये भी सोने से बना हुआ है? ये सारा इसका सोना, और अंदर खत नस्ख जो आजकल हमारे घरों में मदारिस में मौजूद है। देखिए, आप पढ़ सकती हैं ना इसको? बिल्कुल। ये देखिए,
بہت خوبصورت. دیکھیے کتنا پاکیزہ خط ہے, خط نسق کو کتنی خوبصورتی سے لکھا ہے. بالکل. اور جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ اگر سین ہے تو سین کا ایک ہی طرز ہے, نون ہے تو ایک ہی طرز ہے, ایک ہی طرح. بالکل. بسم اللہ ہے تو بسم اللہ ایک ہی طرز ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں فقیر صاحب, بڑا اچھا لگا آج کے اس سیگمنٹ میں بھی ہمیشہ کی طرح. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ, امید کرتی ہوں آپ کو میری طرح بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو.